नाजरीन कराम, बहावलपुर से मूसा सईद, मेंबर सेंट्रल कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम। आज 15 दिसंबर सन 2020 है। मैं 13 दिसंबर से ही चाहता था कि जो पीडीएम का जलसा है उसके माबादुल असरात जो हैं उसके बारे में एनालिसिस पेश करूं, लेकिन एक कोर्ट केस के हवाले से मसरूफ़ रहा। आज मेरी पेशी थी स्पेशल जज एंटी करप्शन की अदालत में, तो इस हवाले से फिर मैं ताख़ीर से आपकी खिदमत में आ रहा हूँ। अब तक जो इमरान ख़ान की हुकूमत और पीडीएम वालों के जो मुख्तलिफ मुतज़ाद दावे और ख़यालात सामने आए हैं, मैं उससे हट कर कुछ एनालिसिस पेश करना चाहता हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं कि पीडीएम अपना ये राउंड हार गई। तवक्कुआत के मुताबिक लाहौर ये बाहर नहीं निकले, वरना तो जैसे इम्कानात या जैसे तवक्को की जा रही थी तो वो तो जल थल हो जाता। क्यों नहीं लाहौरिये क्यों नहीं निकले? और ये जो बात मुखालिफ ग्रुप ये कह रहे हैं कि जनाब इतने एमएनएज़ हैं, इतने एमपीएज़ हैं, मुस्लिम लीग में उनकी हुक्मरानी रही, लेकिन वो एमएनएज़ वग़ैरह जो हैं वो नहीं लोगों को ला सके। असल में बात यह है कि जब लोगों की रिक्वायरमेंट होती है तो लोग फिर ख़ुद निकलते हैं, और जब रिक्वायरमेंट नहीं होती तो फिर एमएनएज़ एमपीएज़ भी माइनर हो जाते हैं, उनकी बात भी नहीं मानते लोग। क्यों माने? मेरे नज़दीक आवाम के कब निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, उसके बारे में लोगों को दो क्वालिफ़िकेशन मैं तारीख़ी हवाले से पेश करूंगा, जो कि इंसानी तारीख़ के हवाले से वाबस्ता है। अगरचे ये पैटर्न तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनमें तो बदल गया है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक वो उसका बहुत ग़लबा है। लोग दो क्वालिफ़िकेशन मांगते हैं, फिर साथ देते हैं। नंबर एक कि जो हुक्मरान हों उनसे आने वाले जो हैं वो बेहतर हुक्मरान हों, और दूसरी क्वालिफ़िकेशन जो मांगते हैं वो ये मांगते हैं कि गिराने की सलाहियत रखता हो। अगर ये दोनों क्वालिफ़िकेशन पूरी ना हो तो मैं एक बड़ी बात कहने लगा हूँ कि आप देखें कि फिर तो लोग हज़रत इमाम हुसैन का भी साथ नहीं देते। अगरचे उनकी शहादत के बाद फिर देखें कि हुसैन के नाम पर कितनी हुकूमतें बनी, लेकिन इसलिए कि हुसैन एक क्वालिफ़िकेशन तो पूरी कर रहे थे, वो क्वालिफ़िकेशन कि बहुत बुलंद व बाला थे यजीद के मुकाबले में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने इसलिए, उस वक़्त के लोगों ने इसलिए साथ नहीं दिया कि वो समझते थे कि हुसैन जो है वो यजीद को शिकस्त देने की सलाहियत नहीं रखते। ये एक तारीख़ का फ़ैसला है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसके बारे में आप देखें कि ये दोनों क्वालिफ़िकेशन जो है वो पीडीएम मुकम्मल नहीं करती, इसलिए कि पीडीएम की सियासी जमातें जो हैं वो 30 साल तक हुक्मरानी करती रहीं। दोनों का एक ही क्लास करैक्टर है। लोगों ने ये देखा कि इमरान ख़ान की भी हुकूमत को अच्छी हुकूमत नहीं है, ये इस्तेहसाली हुकूमत है, इसमें भी बड़ी करप्शन की वारदातें सामने आईं, लेकिन इमरान ख़ान के बारे में अभी तक
لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان بے بس ہے، کرپشن روکنا چاہتا ہے، لیکن اس کی ٹیم بڑی کرپٹ ہے۔ عمران خان کو الیکٹیبل کے حوالے سے جو ٹیم دی گئی یا ٹیم اس نے بنائی، وہ ٹیم تو وہی ہے جو زرداری کے ساتھ تھی، جو نواز شریف کے ساتھ تھی، جو ضیاء الحق کی پیدا کردہ فورسز تھیں۔ امریکی اورینٹیڈ لوگ، ان کے گماشتہ سیٹ اپ کا جو پاکستان میں اب تک غلبہ رہا امریکی سیٹ اپ کا، اسی وہی گروپ تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اس بارے میں بڑے حق بجانب تھے۔ لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذہنی طور پر خاصے بالغ نظر ثابت ہوئے کہ انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ان دونوں گروہوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ ان سے سینئر ہیں کرپشن کے حوالے سے، نااہلی کے حوالے سے۔ تو دوسری کوالیفیکیشن کہ گرانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ پاکستان کے حالات، اس خطے کے حالات بدل گئے ہیں۔ لوگوں کے سامنے یہ کنٹراڈکشن موجود ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے کولیبوریشن جو ہے، جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنی ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں جیسا کہ پاکستان قیام پاکستان سے ہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک کمپٹیشن کی فضا رہی۔ اس میں پاکستان میں باوجود یہ کہ امریکی ایک عرصے سے سوویت یونین کی تحلیل ہونے کے بعد مسلسل یہ کوشش کرتے چلے آئے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات، عوام کے درمیان جو نفسیاتی تعلقات پائی جاتی ہے وہ نارمل ہو جائے، فرینڈشپ میں بدل جائے۔ تو اس فرینڈشپ میں پنجاب بڑا صوبہ ہے، ابھی تک پنجاب میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکی۔ تو اس حوالے سے اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کے نقشے پر بھی، اور اس خطے میں خاص طور پر، کہ امریکہ اور چائنا کا جو کولیبوریشن 80 کی دہائی میں قائم ہوا تھا، اس کے نتیجے میں چین کی کمیونسٹ پارٹی نے کمال ایک اپنا کمبینیشن بنایا، اور ایک مضبوطی سے رہتے ہوئے انہوں نے ملٹی نیشنل کمپنی، امریکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ کو ایک راستہ دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے امریکی جو تھے وہ چین کے ہمیشہ خلاف رہے، اس کو اقوام متحدہ میں نہیں آنے دیتے تھے، اور سوویت یونین کے ساتھ ان کے تعلقات ودیانت کی بنیاد پر جو تھے وہ بہتر تھے، لیکن چین کو وہ کارنر کیے ہوئے تھے۔ لیکن باوجود اس کے چین اپنے کمیونسٹ انقلاب کے بعد مسلسل ترقی کرتا چلا گیا، اتنی ترقی کرتا چلا گیا کہ امریکی اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ چنانچہ 80 کی دہائی میں یہ بات امریکیوں نے محسوس کی، اور امریکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی بھی ریکوائرمنٹ تھی کہ چین کی مارکیٹ سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اس کے حوالے سے پھر بذریعہ پاکستان جنرل آغا محمد یحییٰ خان جو تھے وہ پپٹ حکمران تھے امریکیوں کے، تو ان کے ذریعے سے انہوں نے چین سے رابطہ قائم کیا۔ اب اس کے نتیجے میں جو چین کا رائٹ ونگ تھا کمیونسٹ پارٹی کا، وہ سٹرونگ ہو گیا، اور انہوں نے سوشلزم پلس کیپٹلزم کی آمیزش سے ایک نیا ماڈل تیار کروایا۔ تو اسی دوران جو ہے وہ سوویت یونین جو تھا وہ افغانستان ایشو پر امریکیوں نے اسے جو تھا وہ جہاد افغانستان کے حوالے سے سوویت یونین کو کمزور کیا، اور وہ تحلیل ہو گئے۔ تو تحلیل ہونے کے بعد پھر چینیوں نے بہت دانش مندی سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، اور وہ اب اس منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ، اور پھر اس کے بعد پھر ایک اور بھی اندر تبدیلیوں کا عمل جاری رہا، وہ ہے امریکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا۔ دنیا بھر کی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ بھی ان کا کوئی وطن نہیں ہوتا، تو ان کے اندر بھی ایک ڈیولپمنٹ کا عمل جاری رہا۔
تو اس میں چیف کسٹوڈین جو ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کا اور خود چینی کمپنیوں کے حوالے سے بھی کہ چین اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ وہ اس کے سرمایہ کو بیرون ملک نکلنے کا گنجائش کی ضرورت ہوئی، اور وہ دھیرے دھیرے آپ دیکھیں کہ یہ سی پیک اسی کے حوالے سے ایک عمل ہے۔ نواز شریف کی جو پولیٹکس ہے، زرداری کی بھی یہی پولیٹکس کہ یہ سب لوگ حکمرانی کرتے رہے، امریکی گماشتہ حکمرانی کرتے رہے، تو ان کا خیال یہی تھا، ان دونوں کو ادراک نہیں تھا کہ امریکہ اس قدر مزمحل ہو جائے گا، اور یہ جو اس کا کنٹرولنگ پاور جو ہے پاکستان جیسے ملکوں میں وہ ویکسٹ ہو جائے گی۔ تو یہ سی پیک کے حوالے اور یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا کے ساتھ ہے امریکہ کی، اس ریکوائرمنٹ کے حوالے سے امریکیوں کی یہ ضرورت بن گئی کہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن اب وہ ابھرتے ہوئے چین کو روکنا چاہتے تھے، یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کا فوجی انسٹیٹیوشن چین کے خلاف تو نہیں اپنا رول ادا کر سکتا، تو سوویت یونین کو تحلیل ہونے کے بعد اس کی ریکوائرمنٹ ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے انہوں نے یہ ایک نئی پالیسی ترتیب دی کہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو جو امریکی ریکوائرمنٹ کے مطابق اتنا اسٹرانگ کیا تھا اور پھر خوب استعمال بھی خوب کیا کہ اب اس کو کمزور کر دیا جائے۔ لیکن پاکستان کے جو فوجی انسٹیٹیوشن کے سربراہ آئے، انہوں نے ٹائم گین کرتے ہوئے کوشش یہ کی کہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو ویکن نہ کیا جائے، اور ادھر پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کی مطابقت پیدا ہوگی چین کے ساتھ۔ اب چین کی ریکوائرمنٹ ہو گئی، چین نے زیادہ آزادیوں کے ساتھ وہ جو کنٹرول کرنے والی امریکہ کی پالیسی تھی اس کے برعکس پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو انڈیپینڈنٹ رکھتے ہوئے فرینڈلی طریقے سے انہوں نے اس کی گنجائش پیدا کی کہ وہ پاکستان میں فوجی انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہو۔ تو میاں نواز شریف کے بارے میں اب میاں نواز شریف کی پولیٹکس کا ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف ضیاء الحق کے ذریعے سے آئے، وہ جو انہوں نے بیان کیا، ٹھیک ہے کہ ووٹ کی عزت ملنی چاہیے، لیکن نواز شریف کو تو ووٹوں کی بارہا عزت کی پامالی کے ساتھ ایجنسیاں ہی لاتی رہیں۔ آپ دیکھیں کہ جنرل حمید گل نے یہ کہا کہ آئی جی آئی میں نے بنوائی تھی، اور اس کا سربراہ جو ہے وہ نواز شریف کو میں نے بنوایا تھا۔ تو اگرچہ نواز شریف کا بیانیہ بالکل درست ہے، بدلا ہوا بیانیہ کہ ووٹ کو عزت دو، اگرچہ یہ سب لوگ آپس میں ایسے حالات سامنے آتے رہے، عدالتوں میں بھی آئے کہ یہ ایکسپوز ہو گئی پورے صورتحال کہ ہمارے ہاں فوجی ادارے کیسے کنٹرول کرتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کیسے کنٹرول کرتی رہی، اور اسٹیبلشمنٹ کیسے امریکہ کے کنٹرول میں تھی۔ تو اب یہ سی پیک کے حوالے سے پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو انڈیپینڈنٹ ہونے کا ایک موقع ملا۔ ادھر چینیوں کی بھی ایک پالیسی رہی، آپ دیکھیں کہ موضوعوں کا جو چین تھا، امریکہ کے ساتھ جو کولیبوریشن قائم ہوئی تھی 80 کی دہائی میں، اس سے پہلے چینی جو تھے وہ عالمی سوشلسٹ انقلاب کے علم بردار تھے اور دنیا بھر کی سوشلسٹ تحریکوں کو اسٹرانگ کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے۔ لیکن یہ جو ایک امریکہ سے تعلقات بہتر ہونے شروع ہوئے تو وہی چین جو کہ سوویت یونین کو ریونسٹ کہتے تھے، ترمیم پسند کہتے تھے، تو وہ بھی ترمیم پسندی کی پالیسی پر چلنا شروع ہوئے۔ تو سوویت یونین سے یہ سبق سیکھتے ہوئے کہ ہمیں انقلاب ایکسپورٹ نہیں کرنا چاہیے، سوشلسٹ انقلاب، بلکہ انہوں نے اپنی پالیسی یہ نہیں بنائی، جیسے کہ پاکستان کی بزنس کلاس، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کے سربراہوں کی کلاس جو ہے وہ
امریکی گماشتہ اقتصادی نظام کے حوالے سے جو ہے وہ کمیشن خور طبقہ پیدا ہوا، جنہوں نے بیرون ملک اسی کمیشن سے بہت جائیدادیں بنائیں۔ تو اس بات کو یہ دیکھتے ہوئے چینی کو یہ پالیسی رہی کہ پاکستان میں انقلاب ایکسپورٹ کرنے کی بجائے یا انقلابیوں کی، سوشلسٹ انقلاب کے حامیوں کی حکومت کو اسٹرانگ کرنے کی بجائے چینیوں نے اس سے فاصلہ رکھا، اور پاکستان کی اس ایلیٹ کلاس کو، جو امریکی گماشتہ ایلیٹ کلاس تھی مفادات کے حوالے سے، اس کو کہا کہ جیسے وہاں سے کمیشن آپ لیتے تھے ہماری کمپنیاں، اور اپنی کمپنیوں کو بھی انہوں نے اجازت دی، چنانچہ وہ ان سے بھی، امریکی کمپنیوں سے بھی بڑھ کر پاکستان کے ایلیٹ کلاس کو انہوں نے کمیشن دینے شروع کیے۔ چنانچہ اسی میں اب آپ دیکھیں کہ اور بہت سے پہلو بھی سامنے آئیں گے۔ میں اس میں حافظ سعید کے معاملے کو اور اظہر جو مولانا ہے، جو جہادی مولانا، تو ان کے بارے میں بھی میں آپ کو چینی پالیسی کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے بھرپور استعمال کے ساتھ، سوویت یونین کے خلاف بھرپور استعمال کرنے کے بعد جب سوویت یونین تحلیل ہو گیا تو امریکی پالیسی یہ ہوئی کہ اب ان کو کمزور کیا جائے، جن کو ہم نے بہت سٹرونگ کیا۔ تو اس کے حوالے سے اب انہوں نے سینکشنز لگوانی شروع کی۔ تو اقوام سلامتی کونسل میں بھی اس کے بارے میں، اقوام متحدہ میں، حافظ سعید اور مولانا اظہر، ان کے خلاف سینکشنز کی کوشش کی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ چینیوں نے ویٹو کیا۔ اب امریکیوں نے یہ کیوں وہ کیا کہ اب وہ بلکہ اس بات کو بہت بے نقاب بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کا لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ تو اب امریکیوں نے اس بات کو، آپ دیکھیں شہزادہ محمد نے کہا، اس کے بعد اس سے پہلے ہیلری کلنٹن نے کہا، اس کے بعد پھر اب پمپیو جو وزیر خارجہ ہیں ٹرمپ حکومت کے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم تو بھاری فنڈنگ کرتے رہے سوشلزم کو روکنے کے لیے، سوویت یونین کو روکنے کے لیے ہم نے وہاں پر علماء کو اور وہاں پر وہ بہت خوب ہم نے فنڈنگ کی۔ تو وہ کیوں امریکیوں نے یہ کہنا شروع کیا؟ میرے نزدیک اس لیے کہنا شروع کیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ چین کے خلاف تو یہ ہمارے استعمال نہیں ہوں گے یہ مولوی، کہیں ایسا نہ ہو کہ چینی جو ہے یہ ہمارے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں، تو اس لیے ان کو ایکسپوز کر دیا جائے، عوام میں بتایا جائے کہ یہ تو جہاد ہمارے لیے کرتے رہے، اور ان مولاناؤں نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کروا دیا۔ تو یہ ایک صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے علماء کے خلاف جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ایک تاثر، ایک حقیقت، یعنی اس طرح وہ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ آتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم چھپا چھپا کر رکھتے ہو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم ان سب کو بے نقاب کر دیتے ہیں اور لوگ برسرے منظر دیکھتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی یہی بات ہوئی، تاریخ کا جبر ہوا، نیریٹو چینج ہوا۔ اب اسی میں آپ فوج کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں کہ مشرف اور ضیاء الحق اور آج اس کے درمیان کی سٹیج پر جنرل مشرف پاور میں آئے، اور وہ طالبان کو ایک طرف امریکی ضرورتوں کے مطابق پھینٹی بھی لگاتے تھے، اور پھر اپنی ضرورتوں کے مطابق کچھ طالبان کو سٹرونگ بھی کرتے تھے، جس کے بارے میں بے نظیر نے امریکیوں کو بتایا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ ڈیول کر رہا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ایک بتدریج ایک ارتقاء کا عمل جاری رہا۔ آپ دیکھیں کہ مشرف نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی، اور بڑی درست بات کی تھی، اپنے حوالے سے درست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں جہاد افغانستان کروانا تھا تو مجاہدین کی ضرورت تھی، تو مجاہدین پیدا کیے ہم نے۔ آج کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے طالبان کو ہم ختم کر رہے ہیں، مجاہدین کو ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال یعنی بدلی، اور آج یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بڑی پرفیکٹ بات کی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہ جو 40 سال پہلے بویا تھا وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں۔ واقعی بہت خوفناک طریقے سے دنیا بھر کے مسلمانوں نے کاٹا۔ میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ جہاد افغانستان کو کامیاب کروانے کے لیے جو مذہبی فنڈامنٹلزم، اسلامک فنڈامنٹلزم جو پیدا کیا گیا، یہ اس کا ری ایکشن ہے
کہ انڈیا میں جو جواہر لال نہرو اور گاندھی کا جو سیکولرزم تھا، وہ سیکولرزم جو تھا وہ ہندوتوا میں بدل گیا، نرگسیت میں. اس لیے کہ مسلمانوں نے جب اپنی نرگسیت کا اظہار کیا کہ ہم نے سوویت یونین کو شکست دے دی، تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ مینمارا میں بھی پہنچے، برما میں. تو وہاں پہ بدھ شیونزم پیدا ہوا. تو ناظرین کرام، میں یہ ایک بات جو خاص طور سے آپ کے اس میں لانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف جسے کہ بورن کیا تھا، پیدا کیا تھا سیاسی طور پر جنرل ضیاء الحق کے دور میں، جنرل ضیاء الحق نے اور جنرل جیلانی نے جو ایجنسیوں کے ذریعے سے جو ایک لیڈرشپ تیار کی تھی نواز شریف کے اس سے، تو ان کا وہ دیکھیں کہ وہ ضیاء الحق کے بہت ممنون تھے، اور اسی کی مرکزی یہاں تک کہ شہید ہونے کے بعد تقریباً 1 سال تک وہ رہے. لیکن پھر جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ حاوی قوت جو ہے امریکہ، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، لیگیسی جو ہے ضیاء الحق کی اب وہ دوسری اس پر ہے، تو انہوں نے اسی کو ٹو کرتے ہوئے اپنے فیوچر کو وابستہ کر لیا امریکہ اور انڈیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے. تو یعنی وہ ایک اسی کو، لیکن اب دنیا کے اس پر جو تبدیلی یہ آئی کہ امریکہ وہ امریکہ نہیں رہا، وہ مزمحل ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ کووڈ کے حوالے سے ہی کتنے راؤنڈ ہے. میں ایک دفعہ گن رہا تھا، اب مجھے خیر وہ یاد تو نہیں ہے، تو کئی راؤنڈ جو ہے وہ مسلسل امریکی ہارتے چلے گئے چین سے. یہ ایک اگرچہ راؤنڈ جو ہے یہ سرد جنگ کے راؤنڈ تھے، جیسے کہ یہ راؤنڈ جو ہے پی ڈی ایم کا راؤنڈ، تو یہ بھی اسی حوالے سے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے اپنی گزشتہ اس میں یہ وائرل بھی کیا تھا کہ جب پہلے دھرنا لانگ مارچ کیا تھا مولانا فضل الرحمان نے، تو اس میں بھی انہوں نے اپنے ییلو کپڑے والے جو تھے وہ انہوں نے ظاہر کیے تھے. تو وہ اس حوالے سے یہ بات تھی کہ یہ ان فورسز کو، کیونکہ اب امریکیوں کی ضرورت پاکستان میں، تو مولانا نے یہ سب کچھ بلا سوچے سمجھے وہ ییلو وردی نہیں پہنائی تھی، بلکہ ان کو بتایا تھا کہ میرے پاس ٹرینڈ لوگ موجود ہیں، اگر پاکستان میں امریکیوں کو کوئی ضرورت ہو تو وہ خدمات پیش کر سکتے ہیں. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سگنل دیا تھا. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ ایک لوگوں کے سامنے یہ باتیں، اب دیکھیں نا کہ نواسی کی شادی تھی، پرائم منسٹر نواز شریف تھے، تو ان کے گھر اچانک آ گئے مودی، افغانستان ٹور پہ گئے ہوئے تھے، اور ان کی شادی کے موقع پر، نواسی کی شادی کے موقع پر، تو وہ اصل میں یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام تھا، فوجی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام تھا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اسے کچھ نہیں کہنا، اس کو برسر اقتدار رکھو. لیکن حکومت کے اندر جو ہمارے ہاں فوج اور چین کے اثرات، جو آپس میں کولیبوریشن سٹرونگ ہوتا چلا گیا، تو اس میں پھر یہ ایک بہت حکمت عملی کے ساتھ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جو ہے وہ نواز شریف کو آؤٹ کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام واقعات لوگوں کے سامنے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں جو ہے وہ جو پی ڈی ایم وہ پذیرائی ان کو حاصل نہیں ہو سکی عوام کی. پھر عوام میں ایک ارتقا بھی ہوا گروہی لڑائی کی وجہ سے. یہ جو سرمایہ داروں کے گروپوں کی گروہی لڑائی ہوئی، تو عوام یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ ہم کسی کی خاطر کیوں لڑیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلی منزل جو ہے وہ یہ ہوگی کہ عوام خود اپنے میں سے لیڈرشپ پیدا کرنا، کہ یہ جو ہے وہ اعتماد پیدا ہو جائے گا، اپنے میں سے لیڈرشپ پیدا کریں گے، اور پرانا جو گماشتہ پولیٹیکل سسٹم پاکستان میں دائیں بازو کی پارٹیوں کا چلتا رہا ہے، وہ جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو جائے گا. اور ایک نیا، میں تو بلکہ یہ کہتا بھی ہوں، میں نے کہا بھی ہے اس کے بارے میں، بہت عرصے سے میں کہہ رہا ہوں، بائیں بازو کے سیاسی پارٹیوں کو بھی یہی مشورہ دیتا چلا آیا ہوں کہ
हमें बदले हुए हालात के मुकाबले में के बारे में हमें ये गुंजाइश रखनी चाहिए। ये ठीक है कि हमारा फ़ौजी इंस्टीट्यूशन जब तक अमेरिकी साम्राज्य के कंट्रोल में रहा, उनके डिसिप्लिन में चलता रहा, तो पाकिस्तान में बाएं बाजू के लोगों को बहुत मारते रहे, बहुत रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया, जबर और जुल्म का शिकार बनाया, उनको कमज़ोर किया। तो लेकिन मैंने कहा कि लेकिन बदले हुए हालात हैं। अब पाकिस्तान में वो गुमाश्ता पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो कि अमेरिकी रिक्वायरमेंट पूरी करता था और अमेरिकियों ने बनवाया था और यहाँ पर एजेंसियों के ज़रिए से बनवाया था। जैसे अब आप देखें कि जनरल हमीद गुल ने ये कहा कि IGI मैंने बनवाई थी, फिर MMA भी उन्होंने बनवाया था। ये असल में साम्राज्यिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए बनाते थे। तो वो अब नक्शा बदल गया है। अब पाकिस्तान के फ़ौजी इंस्टीट्यूशन को पाकिस्तान की उस बदली हुई रिक्वायरमेंट के हवाले से जो है वो नए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो उसकी गुंजाइश पैदा करनी होगी। तो और इसके लिए मैंने ये कहा था कि बाएं बाजू की पार्टियों को अपना अलायंस बनाना चाहिए, जो कि इस तमाम बातों को थ्रैश आउट करके, कोई ज़रूरी तो नहीं होता। अब आप देखें कि मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा कि ईस्ट पाकिस्तान में बहुत बड़ी अवामी क़ुव्वत थे और सोशलिस्ट क़ुव्वत थे, वो थे मौलाना अब्दुल हमीद ख़ान भाषानी की नेशनल अवामी पार्टी। तो अयूब ख़ान जब अमेरिकी पॉलिसियों से इनहराफ करने लगे और अपने मुताबिक और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो बदलने लगे, तो ये जो इलेक्शन थे ये अपना 65 में हुए गालबन या 64 के एंड में, तो जिसमें कि उस वक़्त के मुतहिदा अपोजिशन की जो उम्मीदवार थी वो मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना थी। तो उसे अमरीकियों के नज़दीक ये हो गया था कि अब अयूब ख़ान को हटाना है, ये अब हमारे मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। तो उसमें मुतहिदा जो अपोजिशन थी उनकी उम्मीदवार मादर मिल्लत को सपोर्ट, अमरीकियों की सपोर्ट हासिल थी कि वो चाहते थे कि ये अयूब ख़ान को इसमें आउट कर दिया जाए। तो वो मौलाना भाषानी भी उस अपोजिशन में शामिल थे। तो मौलाना भाषानी को ईस्ट पाकिस्तान में अयूब ख़ान के लिए जो था वो चीनियों के, क्योंकि उनके चीनियों के साथ काफ़ी ताल्लुकात थे, तो चीनियों ने ही मशवरा दिया था कि मौलाना, जिसका कि अगरचा बाद में मौलाना को बड़ा नुकसान भी हुआ, कि उन्होंने कहा कि ये जब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जब मूवमेंट चल रही थी फ़ातिमा जिन्ना और अयूब ख़ान के दरमियान, तो उस वक़्त फिर मौलाना भाषानी ने चीनियों के इस मशवरे पर कि मौलाना वो अयूब ख़ान जब अमेरिका के लिए काम करता था फिर तो वो ठीक थी कि उसकी मुखालफत की जाए, लेकिन अब जब वो उसके कंट्रोल से निकल रहा है तो फिर उसकी मुखालफत नहीं की जानी चाहिए। जिस पर मौलाना अब्दुल हमीद ख़ान भाषानी जो थे वो ढाका के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और 10 तरह के वो जो थे वो अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ जो ईस्ट पाकिस्तान में अवामी मूवमेंट थी वो उसमें कमी आई थी, बहुत ही कमी आई थी। तो नाज़रीन इकराम, ऐसी ही अब भी सूरत हाल है कि अवाम बहुत कुछ समझते हैं। हम ये समझते हैं कि अवाम में ये एक शौरी इर्तिका आगे बढ़ा है कि ये दोनों एक ही जैसे हैं। इमरान ख़ान की टीम हो या PDM की वो हो, तो PDM जो है ये कोई इमरान ख़ान की टीम से बेहतर टीम नहीं है, अगरचा दोनों एक ही जैसे हैं। तो इस हवाले से फिर वो क्वाइट हो गए। अगर इमरान ख़ान ये समझते हैं कि ये कोई उनके तो भाई इसलिए कि अवाम ये समझते हैं कि फ़ौज चीन जो है ये मौजूदा उससे सेटअप के ख़िलाफ़ नहीं है और PDM जो है ये इसको अमेरिका और इंडिया की हमायत हासिल है। तो इस हवाले से फिर उनकी अवाम जो है, मैं ये समझता हूँ कि सही ही फ़ैसला किया। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि जो PDM के हामी जो मीडिया है वो भी इस बात को, तो उनके तासुरात जो हैं वो उससे मालूम होता है कि वो ये समझते हैं कि ये राउंड हार गए हैं। अब ये आइंदा ये एक तो देखें, किसी भी तहरीक की कामयाबी के लिए 3 अवामिल का होना, जिसमें एक चौथा भी होता है,
تو ان عوامل کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ پراپر کاز، پراپر لیڈرشپ اور پراپر ٹائم اور پراپر آرگنائزیشن. تو یہ 11 جماعتوں کی پراپر آرگنائزیشن تو چلو ہم کہہ لیں گے، لیکن پراپر لیڈرشپ جو ہے وہ اس حوالے سے کوالیفائی نہیں کرتی، اور پراپر ٹائم بھی نہیں. اس لیے کہ پراپر ٹائم جو ہے یہ تحریک اس لیے شروع کی گئی کہ سینٹ میں جو اکثریت حاصل ہے اپوزیشن جماعتوں کی وجہ سے، اور عمران خان جو ہے وہ قانون سازی نہیں کر سکے، تو اس کے حوالے سے جو مارچ میں الیکشنز ہونے ہیں تو اس میں پھر کایا پلٹ جائے گی. اس لیے زرداری کی اور نواز شریف کی ان کی ضرورت ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہونے سے پہلے کیونکہ سینٹ میں بہت ممکن ہے کہ یقینی طور پر کہ نئے الیکشنز ہوں گے اور اس میں عمران خان جو ہے وہ خاصا سٹرونگ ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک بات. اور پھر جہاں تک ہے عوام کو ووٹ کی عزت دو، عوام چاہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، لیکن وہ انہیں اعتبار نہیں آ رہا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ کرپشن کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے اور پاور میں اپنا حصہ لینے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرگرم عمل ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم پر. تو اب عمران خان صاحب کے پاس ٹائم ہے 2-3 مہینے کا جو ٹائم ہے، تو یہ نہیں کہ اس میں کہ یہ ٹائم اس حوالے سے ہے کہ وہ جو انہوں نے گزشتہ کچھ ہی دن پہلے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم اداراتی اصلاحات یعنی انسٹیٹیوشنز کی جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں جو ریفارمز ہیں وہ نہیں لا سکے. تو یہ ایک موقع ہے ریفارم لانے کا. اس میں ایک عمران خان کا بہت بڑا سبجیکٹ رہا اور اب بھی وہ اسی کے اوپر سٹینڈ بھی کرتے ہیں، تو وہ ہے کرپشن کے خلاف. تو کرپشن کے خلاف یہ ہے کہ وفاقی سطح پر بھی اور خاص طور پر پنجاب میں KPK میں، پنجاب میں تو بہت ہی ضروری ہے کہ یہاں پر کوئی ریشفلنگ کے یعنی اصلاحات کے حوالے سے ایک معاملے کو آگے بڑھایا جائے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 بہت ہی امپورٹنٹ محکمے ہیں، سرکاری ادارے ہیں. ایک ہے پنجاب انفارمیشن کمیشن جو کہ لوگوں کو معلومات تک رسائی کے لیے اس کو سٹرونگ بنایا جائے. وہ بہت پور ہے، وہ حد درجہ پور ہے. یعنی اگر اس کی آپ جو پرفارمنس دیکھیں عملی طور پر تو وہ 5-4-10% سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ اس کو بڑھا کر 60% تک لے جانے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو ہے وہ پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے. ان دونوں اداروں کے ذریعے سے تمام پنجاب حکومت کے اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. لیکن پہلے ان 2 اداروں کو آپ کو سٹرونگ بنانا ہوگا اور ان کو نئی طرز پر اس میں آپ دیکھیں کہ ریفارم کی ضرورت ہے. اپنا پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، اس میں بھی ریفارم کی ضرورت ہے. اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے کہ اس کو عوام کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بنایا جائے. تو اسی طرح پنجاب جو ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ، اس کا انکوائری کا نظام بہت آلودہ ہے. اس کی جو پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے جو رولز ہیں اس میں 3 رولز کی جو ہے وہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے، 3 یا 4 رولز. تو میں اس کے بارے میں کہ یہ ایک عمران خان کو ایک موقع مل گیا ہے، اس لیے کہ عمران خان کا وہ دیکھیں کہ ویسل بلور ایکٹ بنایا تھا، وہ بڑا صحیح ایکٹ ہے کہ اس میں نشاندہی کرنے والوں کو احترام بھی پیش کیا جاتا ہے اور انسینٹو بھی پیش کیا جاتا ہے، جس کو کہ ابھی تک عمران خان جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کروا سکے. اللہ حافظ. ہاں جناب، کیا حال ہے؟